रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सामीन, मुंतज़मीन, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे कि पहले हमारे नोमान मुश्ताक साहब ने बताया, वो तमाम मोहसिनीन जो इज्तिमा के मुनक्किद करने में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सबका शुक्रिया। जो मौजू मुझे दिया गया है वो है आज का नौजवान और कुरान। और ज़ाहिर है आज के नौजवान से मुराद सारे जहां का नौजवान नहीं है। पहली बात यह है कि मुसलमान नौजवान हैं, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी नौजवान हैं, तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान का वो नौजवान है कि जो आज के जदीद उलूम हासिल करने के लिए कोशां हैं, और आखिरी दर्जे में मेरी समझ के मुताबिक वो नौजवान हैं जो एयर यूनिवर्सिटी जैसी किसी हाई टेक यूनिवर्सिटी की जहाँ ऐसी हाई टेक यूनिवर्सिटी जहाँ तालीम दी जाती हो टेक्नोलॉजीज़ की, उससे मुताल्लिक हो, तो जो उसके इश्यूज़ हैं तो शायद उनको कुरान मजीद की रोशनी में हमने एड्रेस करना है। ये मेरी समझ में आई है बात। तो जब मैंने इस पर गौर किया तो जो इश्यूज़ हैं बड़े बड़े, उनमें से ये है कि ख़ुद इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अहले कुरान जो अपने आप को कुरान मजीद के साथ जोड़ते हैं, जो कुरान मजीद के उलमा हैं या ये कि तालिब इल्म हैं, उनका इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में क्या ख्याल है। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही इंतहा पे ख्यालात जो है वो मिले हैं। हमारे यहाँ एक सोच ऐसी भी है, एक तो खैर वो सोच है जो मॉडर्निज़म से मुताल्लिक है और उसमें भी बहुत इंतहा हैं। एक सोच ये है मॉडर्निज़म के बारे में कि सरापा कुफर है, कुल का कुल शर है, इसमें कोई खैर का एलिमेंट नहीं है। लेकिन ये कि हमारे मुसलमानों ही के अंदर एक सोच ये भी पाई जाती है कि इसमें कोई खैर का एलिमेंट भी है, कोई शर का एलिमेंट भी है। छांटना पड़ेगा, शर को अलहदा करना पड़ेगा, खैर को अलहदा करना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल जैसे लोगों की ऐसी जो है वो सोच थी। वो उसे दो अलहदा हिस्सों में तकसीम करते हैं। उसका इनर कोर है, एक उसका डेजलिंग एक्सटीरियर है, उस डेजलिंग एक्सटीरियर का इनकार करते हैं, उसके इनर कोर को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़कर जो जदीद ईजादात हैं, इनके बारे में भी अब एक सोच पैदा हुई है और ये बिल्कुल नई है, ये पहले नहीं थी। और ये हमारे उलमा में नहीं है बल्कि हमारे जदीद तालीम याफ्ता तबके में है। और जदीद तालीम याफ्ता तबके में से उन लोगों में कि जिनके कोई थोड़ी बहुत दीन के साथ भी ताल्लुक़ जुड़ गया है, तो उनकी एक सोच सामने आई है कि जो कुछ भी मगरिब में ईजाद हुआ है ये फ़ी नफ्स ही शर है। आपने शायद बाद ऐसे लेक्चर सुने होंगे कि जो हर ईजाद को वैल्यू लोडेड कहते हैं। वैल्यू लोडेड का मतलब ये है कि उसके अंदर खैर या शर को भी शामिल कर दिया गया है, दाखिल कर दिया गया है। इसको अगर मैं उन्हीं हजरात ने जो एक मिसाल बयान की है उसकी रोशनी में आपके सामने रखूं तो वो कुछ यूँ बनती है कि उन्होंने ये बताया था कि देखें ये जो मोटरसाइकिल है ये बनाया गया है और इस पर जो बैठने का तरीका ही है वो तरीका ही जो है ना इस्लामी आदाब के ख़िलाफ़ है। अब जो सवारी पीछे बैठी होती है तो वो जब उस पर बैठना होता है तो वो जो भी तरीका इख्तियार किया जाए, वो जो भी हमारे इस्लामी आदाब हैं जो उनके तसव्वुर के मुताबिक थे, तो वो उसके ख़िलाफ़ चला जाएगा। लिहाजा ये मोटरसाइकिल ख़ुद इसके अपने बनने के अंदर ही इसके अंदर शर को शामिल कर दिया गया कि इसमें इस्लामी तरीके से बैठा ही नहीं जा सकता। अब आप इसे और भी चीज़ों पर क़यास करते चले जाएं, फिर टेलीविज़न का क्या बनेगा, मोबाइल का क्या बनेगा, ये एक सोच है। तो जब आपकी ये सोच मतलब एक आदमी अगर दीन की तरफ जाएगा और उसकी ये सोच बन जाए, अब मुझे बताएं वो इंजीनियरिंग उसके लिए कितना मुश्किल सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब है वो शैतान बनाने के लिए जो है ना वो तालीम हासिल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी सारी ज़िंदगी अशरार बनाने में बसर होगी। साफ मतलब ये है ना। तो या तो वो ऐसा कोदन हो कि उसे पता ही ना हो कि उसका अकीदा और नज़रिया क्या है और वो तालीम क्या हासिल कर रहा है। लेकिन अगर उन्हें जोड़ेगा तो बिल्कुल ही परेशान हो जाएगा कि मैं अपना प्रोफेशन के तौर पर जिस शय का इंतखाब कर रहा हूँ वो तो फ़ी नफ्स ही शर है, बल्कि शर की प्रोटेक्शन है सारी, और मैं सारी ज़िंदगी शर का काम करूँगा तो मेरी नमाज़ों की क्या हैसियत रह जाएगी, तो मेरे रोज़े की क्या हैसियत रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है नौजवान के लिए एक बहुत भारी सवाल है जो उसके सामने आता है। मैं आज की इस गुफ्तगू में यही कोशिश करूँगा कि इस मामले में आपके सामने जो मेरी समझ में आया है कुरान मजीद के मुताले की रोशनी में वो पेश कर सकूँ। पहली बात यह है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قرآن مجید بھی اسی اللہ نے اتارا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کو ذرا ہم کھولیں تو کیا مطلب بنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا کام ہے۔ اب ایک سوال اپنے سامنے رکھیں، کسی معقول ہستی کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ حکیم ہے، کیا اللہ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا؟ بالکل ذہن نہیں مانے گا، دل نہیں مانے گا، نہیں ہونا چاہیے اور ہے بھی نہیں۔ تو کائنات کے بارے میں جتنا بھی علم حاصل کیا جائے گا اس کا قرآن مجید کے ساتھ تصادم نہیں ہوگا۔ اگر تصادم ہے تو آپ کے اس علم میں کمی ہوگی، اس وجہ سے تصادم ہوگا۔ اس علم کو اگر آپ کائنات کا صحیح علم حاصل کریں گے تو قرآن مجید کے کسی بیان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد سامنے نہیں آئے گا، اور آتا بھی نہیں ہے۔ وہ آسمانی کتابیں جو پہلے وقتوں میں نازل ہوئیں، جن میں تحریف بھی ہو گئی، ان کا کوئی بیان اگر سائنس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو وہ ممکن ہے، لیکن قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے اور جسے محفوظ رکھا گیا ہے، اس کی کوئی بات سائنس کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ اور اگر یہ متصادم ہوتی ہے تو پتہ ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سوشل سائنسز کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ پولیٹیکل سائنس میں ہوتی ہے، یہ اکنامکس میں ہوتی ہے، وہ جو جدید جو یہ والے علوم ہیں ان کے اندر تو تصادم وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن فزکس میں، کیمسٹری میں یا یہ کہ انجینئرنگ میں ایسا کوئی تصادم سامنے نہیں آتا۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری جو بات ہے یہ کہ آپ کچھ ایجادات کرتے ہیں، ظاہر ہے سائنس کی مدد سے آپ نے کچھ جانا، جاننے کے بعد اب آپ نے کوشش کی ہے کہ جو کچھ آپ نے جانا ہے اس کو اپنے قابو میں کریں، جس کو آپ نے قابو میں کیا ہے اب اسے کام میں لائیں اور کام میں لا کے کچھ ایجادات کریں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں آپ بنائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت اللہ کے دی ہوئی صلاحیتوں میں اضافہ ہیں، مزید کچھ اضافی شے نہیں ہے۔ مثلا آپ نے اینک بنا لی تو آنکھیں تو پہلے سے تھی نا جن کے اوپر اینک لگائی ہے، اور جو آپ کو دھندلا نظر آ رہا تھا وہ اب کلیئر نظر آنا شروع ہو گیا۔ یا آپ نے دوربین بنا لی تو دوربین کے نتیجے میں جہاں تک آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا وہ اب نظر آنا شروع ہو گیا۔ یا آپ نے خوردبین بنا لی تو جو کچھ آپ کو سلز نظر نہیں آ رہے تھے وہ اب خوردبین کی مدد سے آپ نے دیکھنا شروع کر دیے۔ تو اگر آنکھ شر یا خیر نہیں ہے بلکہ اس کا استعمال اسے خیر یا شر بناتا ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال ہوگا تو وہی اجر کا باعث ہے، اور اس کا غلط استعمال ہوگا تو وہی سزا کا باعث ہے۔ اب اس کے اوپر اینک لگ گئی تو اس آنکھ کی آزمائش اس سے زیادہ ہو گئی جتنی پہلے تھی۔ اس کے اوپر دوربین لگ گئی تو آزمائش اور زیادہ ہو گئی، اور خوردبین لگ گئی تو آزمائش اور زیادہ ہو گئی۔ لیکن جہاں آزمائش زیادہ ہوئی تو اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے، یا تو سزا زیادہ ملے گی یا انعام زیادہ ملے گا، کیونکہ امتحان بڑا ہو گیا۔ پہلے امتحان چھوٹا تھا، اب امتحان بڑا ہو گیا۔ اب اس کو آگے لے کے جائیں۔ ایک آدمی گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، گھوڑا تو اللہ نے بنایا تھا۔ ویسے آپ سوچیں موٹر سائیکل پہ قیاس کریں، وہ جو صاحب نے بات کی تھی کہ اس پہ تو بیٹھنے ہی کا طریقہ غیر اسلامی ہے، تو وہ گھوڑے پہ بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ نے بنایا نا، وہ تو امریکہ نے نہیں بنایا نا، وہ اس سے زیادہ اوکھا طریقہ ہے، یا انکمفرٹیبل ہی نہیں بلکہ ذرا تھوڑا سا آکورڈ بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا ویسے ہی ایکسٹرا سینسٹیو ہیں ہم لوگ اس معاملے میں، اور یہ ہمیشہ سے انسانی معاملہ یہ رہا ہے، نفسیات یہ رہی ہیں کہ وہ نئی چیز کو قبول کرنے سے ہچکچاتا ہے، اٹکتا ہے۔ یہ طرز نو جو ہے نا اس کی طرف انسان کی طبیعت جلدی آمادہ نہیں ہوتی۔ جتنے نبی آئے ہیں ان کی جو مخالفت ہوئی ہے اسی اصول پر ہوئی ہے کہ ہم آبا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، قدامت پرستی، اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک ٹینڈنسی ہے جو انسان کے اندر ہے، وہ نئی چیز کی طرف نہیں آتا۔ جس زمانے میں ٹریکٹر آئے نا تو یہ جو عام ہمارے زمیندار تھے، ابھی کوئی مولوی صاحب نے انہیں نہیں بتایا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس سے دھواں نکلتا ہے تو بیج جل جائے گا، اگر آپ نے ٹریکٹر چلایا نا زمین کے اندر تو بیج جل جائے گا، تو مخالفت کرتے تھے۔
تو اس اعتبار سے یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نئی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہوئی تھیں، ان صلاحیتوں پر اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اضافہ کر لیتے ہیں، استعداد اپنی بڑھا لیتے ہیں. آنکھ کی مثال میں آپ کو دے چکا، اب گھوڑے کی مثال دے رہا تھا. گھوڑے پر ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اب اسی آدمی نے جو ہے نا وہ اس کے پاس آٹو کار آ گئی ہے، اب اس سے آگے بڑھ کے اس کے پاس جیٹ آ گیا ہے، اب وہ جہاز پر بیٹھ کے امریکہ جا رہا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں جتنا سفر کر سکتا تھا اس سے 1000 گنا سفر اب اس کے لیے کرنا ممکن ہو گیا ہے. تو بس امتحان بڑا ہو گیا ہے اور تو کچھ فرق نہیں پڑا. سفر پہلے بھی سفر تھا، گھوڑے پہ تھا. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو جدید ٹیکنالوجی نے وسائل آپ کو مہیا کر دیے ہیں ان کی مدد سے ہے. سفر اگر حج کے لیے ہے تو اس ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے، ثواب زیادہ ہو گیا. اور اگر سفر کسی برے کام کے لیے ہے تو اس ٹیکنالوجی نے برے کام میں آپ کو مدد دے دی ہے. پہلے یہ آپ کو اچھے کام میں بھی مدد دے سکتی ہے، برے کام میں بھی مدد دے سکتی ہے. اصل آپ کے ارادے پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہر شے کو اس پر قیاس کرتے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بات وہی ہے کہ جیسے اللہ نے زبان دی ہے تو زبان دوزخ میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جنت میں لے جانے کا باعث بھی ہے. اگر قرآن پیش کریں گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور اگر اس سے غیبت کریں گے، پیٹھ پیچھے برائیاں کریں گے، اس کو کسی کو تانے دیں گے، چغل خوریاں کریں گے یا کسی جو ہے نا بہتان باندھیں گے، یہی زبان دوزخ میں لے جانے کا باعث ہوگی. تو اس زبان کے آگے اب لاؤڈ سپیکر لگ گیا، اس زبان کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا مل گیا، اس زبان کو اور جدید ذرائع مل گئے. بس اس کے فتنے میں یا اس کے انعام میں اضافہ ہو گیا اور تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو بنیادی طور پر یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، فی نفس ہی یہ تمام ایجادات نہ خیر ہیں نہ شر ہیں، ان کا استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بنا دیتے ہیں. اس سے اگلی بات اب سمجھ لیجئے، یہ جو میں نے شروع میں آیتیں پیش کی تھیں آپ کے سامنے، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے ایک صلاحیت کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. اور بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ایک خلیفہ بنانا ہے، اپنا نائب بنانا ہے، میرا وائسرائے ہوگا زمین کے اوپر، وہ بنانا ہے. فرشتوں نے کہا اس کو بناؤ گے، یہ بہت لڑاکا ہے، جھگڑے کرتا ہے، فساد کرتا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، بہت شریف النفس ہیں. تو وہ چیز یعنی گویا ہمیں ملنی چاہیے. اللہ نے بتایا کہ نہیں، وہ تو ملے گی اس علم کی بنیاد پر جو میں نے اس کو دیا ہے. اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو وہ سکھایا، انہوں نے اس علم کی ڈیمونسٹریشن کی، فرشتے نہیں کر سکے. تو اللہ نے ثابت کیا کہ میرا انتخاب اس علم کی وجہ سے ہے. تو گویا زمین کے اوپر جو انسان کو وائسرنسی ملی ہے یہ اس علم کی بنیاد پر ملی ہے جسے علم بالعقل کہیں یا علم بالحواس کہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ 5 حواس دیے نا، حواس خمسہ جنہیں ہم کہتے ہیں، تو یہ اس بنیاد پر اللہ نے زمین کی نیابت انسان کو عطا کی، عبادت پر نہیں، اس کی اللہ سے جو روحانی تعلق ہے اس کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر کہ تمہارے پاس یہ دنیا کو چلانے کا علم ہے. اب جس کے پاس دنیا کے زیادہ وسائل ہوں گے وہی تو پھر نیابت کر سکے گا نا. تو تاریخ انسانی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اقتدار اس کو ملا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوگی. یہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ملتا، نیکیوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، فرشتوں کو بھی نہیں ملا. اور دنیا میں بھی اللہ کی یہی سنت چلی آ رہی ہے کہ جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں یہ اس کو ملتا ہے. آگے پھر اس کی مرضی ہے، اگر اس کے ساتھ تقوی بھی ہوگا تو ان وسائل کو اس اقتدار کے باوجود خیر و برکت کے ساتھ استعمال کرے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے استعمال کیا، یا ذوالقرنین نے کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، یا داؤد علیہ السلام نے کیا اور سلیمان علیہ السلام نے کیا. اور اگر اس کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں ہوگی تو یہ سارا اقتدار اور یہ سارے وسائل وہ پھر فرعون بنے گا، نمرود بنے گا. تو گویا دنیا میں جتنا کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، اور اس امتحان کا اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس چیز کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. سورہ انعام کے آخر میں آیا ہے کہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نیابت عطا کی ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور دنیا میں بعض کو بعض میں درجوں پر فوقیت دی ہے. وسائل کسی کے پاس زیادہ ہیں
کسی کے پاس کم ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے اس میں جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. ایک آدمی کو صرف 6 فٹ وجود پر اختیار دیا ہے, اس کا امتحان اس 6 فٹ کا ہوگا. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا ہے, صدر بنا دیا, اس کے امتحان میں وہ ساری چیز شامل ہو جائے گی. تو جتنے اللہ نے طاقت دی ہے اتنا اس کا امتحان ہے. اور یہ جو آخری دور کے بارے میں آئے نا, فتنے بہت ہوں گے, آزمائش بہت شدید ہو جائے, اس لیے کہ انسان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہو جائیں گے. پہلے اتنے وسائل نہیں تھے جتنے اب انسان کے پاس آ جائیں گے. اچھا, اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں نے داؤد علیہ السلام کی بھی مثال دی آپ کو, اور سلیمان علیہ السلام کی بھی دی. ان کے دور میں ابھی انسان کا یہ والا علم یہاں تک نہیں پہنچا تھا جہاں آج پہنچ چکا ہے. یہ سارا سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم اس علم بالحواس پر کھڑا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا, اسی پر یہ سارا کھڑا ہے. لیکن اس زمانے میں کہاں تھا, وہ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں, اور اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا دیا قرآن مجید نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ انبیاء ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت میں ان کی دعا قبول کی. نوح علیہ السلام نے پکارا فاستجبنا لہ, حضرت ایوب نے پکارا فاستجبنا لہ, حضرت زکریا نے پکارا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار پر لبیک کہی. اسی میں درمیان میں ذکر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی. پہلے تو ذکر آتا ہے ایک مقدمہ پیش ہوا ان کے سامنے. داؤد علیہ السلام والد ہیں, سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں, فیصلہ داؤد علیہ السلام نے کرنا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صحیح فیصلے کا فہم جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. وَفَهَّمْنَاهَا سلیمان, اس کا فہم ہم نے سلیمان کو دے دیا. لیکن اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے جو بھی اللہ کی مزید ان پر عنایات تھیں, اور یہ وہ عنایات ہیں جو ان پر جسے ہم کہتے ہیں نا سپر نیچرل طور پر تھی, یعنی ان کے جیسے ہمارے کوئی گرفت میں چیز ہو ایسا نہیں ہے, اللہ کی خاص عنایات تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے. جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے الاپتے تو قرآن کہتا ہے پہاڑ بھی جو ہے وہ ساتھ ہی شامل ہو جاتے, پرندے بھی شامل ہو جاتے. لیکن اس کے بعد ایک بات اور بھی کہی قرآن نے, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, ہم نے داؤد کو سکھایا, جیسے اور چیزیں وہ بھی علم ہے نا جو اللہ نے دیا, یہ بھی اللہ نے دیا. وَعَلَّمْنَاهُ, ہم نے اسے سکھایا کیا, صنعت. صنعت کیا شے ہوتی ہے, کوئی شے بنانا, یہی جو جسے آپ کہتے ہیں نا کوئی شے ایجاد کرنا, کوئی بنانا, تصنعت, صنائی, یہ صنعت ہے. تو ہم نے اسے صنعت سکھائی, بنانا سکھایا. لبوس لکم, تمہارے لیے لباس بنانے کی صنعت سکھائی. اب یہ والے کپڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ ایک خاص کپڑے جو ہے نا لباس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے وہ کرتا بناتے ہیں لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ, جو تمہیں جنگ کے وقت دشمن کے حملے سے بچاتا ہے. یہ خاص کرتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایجاد کیا. اور یہ کرتا کون سا کرتا تھا, یہ لوہے کا کرتا تھا جسے ہم عام طور پر زرہ کہتے ہیں. یہ ایجاد حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے. تو اس اعتبار سے آپ مان سکتے ہیں نا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انجینئرنگ کا ایک فن کا ایک حصہ تو دیا تھا نا, کہ انہوں نے وہ خاص طریقے سے کرتا بنا. اس سے پہلے اس کرتے کے بنانے کی صنعت موجود نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ جو ہے نا ہنر عطا کیا. اور اس کے بعد الفاظ کیا ہیں, آپ جا کے آج دیکھیے گا کہ یہ تمہارے لیے ہم نے کیا. اب دیکھیں نا, یہ دفاعی جو ہے نا جو ایک شے اللہ نے عطا کی تھی, یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ دفاع کرنے کے لیے ہوتی ہے. لِتُحْصِنَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں بچائے. مِنْ بَأْسِكُمْ, وہ جو جنگ کا موقع ہوتا ہے اس موقع پہ تمہیں بچائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, تو کیا تم شکر گزار نہیں بنتے. اب دیکھیں نا, اللہ نے پانی دیا, پیتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کریں, الحمدللہ کہیں نا. کھانا کھایا تو بعد میں کیا کریں, الحمدللہ کہیں, شکر گزار بنیں. اسی طرح پوری زندگی اس شکر کے اس پر گزرنی چاہیے. اس کا تقاضا میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا, شکر کا اصل تقاضا کیا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اضافی طور پر, یہ صنعت, یہ حرفت, کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے لیے اس طرح کا کرتا بنا لیتے ہو جس میں تمہارا دفاع ہے, اس پر بھی اللہ کے شکر گزار بنو. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. یہ تو معاملہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا. نتیجہ کیا نکلا, آپ کے ہاتھ میں جو آلات آئیں, جو آپ کو ملے دنیا کے وسائل, یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں.
جیسے اس نے آپ کے لیے پانی اتارا، جیسے اس نے آپ کو زندگی دی، جیسے آنکھیں دیں، یہ جتنے وسائل دیے ہیں ان چیزوں کی حفاظت کے لیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بے شک تم نے بنائے ہیں، لیکن اس پر بھی شکر اللہ کا ادا کرو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اگلی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ بھی تھیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزانہ دی گئی تھیں۔ مثلا اسی جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ایک ہوا چلا دی تھی، اور وہ ہوا جو ہے اس کا سفر، اس پہ ان کا بحری جہاز جو ہوائی جہاز چلتا تھا، اور بہت سے جنات جو ہے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، یا معلوم نہ ہو جو اس کے لیے کام کرتے، یا معلوم نہ دون ذالک، اور بھی بہت سے کام کرتے تھے، محاریب بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، غواصی کرتے تھے، جا کے ہیرے موتی نکال کے لاتے تھے۔ یہ کام کون کرتا تھا؟ جنات کرتے تھے۔ اور کس نے ان کے قابو میں دیے تھے؟ اللہ نے دیے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ بِحَافِظِينَ، ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہ سلیمان کے قابو میں نہیں تھے، قابو میں اللہ کے تھے۔ اللہ نے خدمت پہ لگا دیے تھے سلیمان علیہ السلام کی۔ اب ذرا تھوڑا سا دل کی کان کھول کر میری بات سنیے۔ ایک جن سے زیادہ طاقتور ٹیکنالوجی آج انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ہوائی بیڑے کی وہ رفتار نہیں تھی جو آپ کے جٹ کی رفتار ہے۔ وہ اتنے بڑے قلعے جن تعمیر نہیں کر سکتے تھے جو آج مشینری کر سکتی ہے۔ اتنی گہرائی میں شاید جنات غواصی نہ کر سکتے ہوں جتنا آج انسان گہرائی میں جا کے سمندر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے، بلکہ سمندر کی تہہ سے بھی نیچے کے بارے میں سیٹلائٹ سے دیکھ سکتا ہے۔ تو سلیمان کس کے بندے تھے؟ اللہ کے۔ تو ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ بات کی بات ہے، دور محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تا صبح قیامت تک کے لیے۔ اور ہم امت اجابت ہیں، ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن یہ باقی بھی جو ہیں، جو کافر بھی ہیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت میں سے ہیں۔ ان کو اللہ نے جو دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں۔ صرف اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اگر پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے دی ہے، اپنے دفاع کے قابل ہو گئے ہو، تو فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اگر آپ ملٹی ڈومین وار لڑنے کے قابل ہو گئے ہو اس ٹیکنالوجی کے بل پر، تو فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک نتیجہ اور بھی تو نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد تمہیں لگے ہمیں کوئی کہیں سے غزن پہنچا ہی نہیں سکتا، ہمیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، ہم جب چاہیں بارش برسا لیں، جب ضرورت ہوگی، جو بیماری لگے گی ہم ڈی این اے میں جا کے ٹھیک کر لیں گے، جو دشمن آئے گا اس کو منہ توڑ دیں گے، اللہ کی ضرورت ہی نہیں رہی، تو فتنہ ہو گیا نا۔ مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ آپ نے بنایا کیوں، یا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، مسئلہ اس میں ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس پر محنت کریں، اللہ نے عطا کیا، شکر گزار بنے اللہ کے، مزید اللہ مزید دے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی خناس دماغ میں آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، اللہ سے بے پرواہی آ جاتی ہے، ناشکری آ جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر اللہ وہاں سے گرائے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بارہ سنگا جو ہے نا، اپنے ہی سینگوں میں پھنس کے مرتا ہے، تو اپنی اسی جو بنایا ہے اسی میں پھنس کے قصہ تمام ہوگا۔ یہ خناس دنیا کی سپر پاورز کے ذہنوں میں آتا رہا نا، پھر اللہ ان کا انجام کیا کرتا رہا۔ اور ہمارے دور کی سپر پاور بھی اب آہستہ آہستہ اس کی بھی کنڈلی جو ہے نا وہ سکڑ رہی ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا امریکہ کی زمین آہستہ آہستہ تنگ نہیں ہوتی چلی جا رہی، سکڑتی نہیں چلی جا رہی؟ یہی سپر پاورز کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہا، جب انہیں اپنے اسباب پر ناز ہوتا رہا، جب تک وہ شکر گزار رہے، جو اسباب اللہ نے ان کو دیے تھے ان کے اوپر، اللہ انہیں مزید دیتا رہا، نوازتا رہا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں فی نفس ہی نہ خیر ہیں نہ شر ہیں، ان کا استعمال ہے اور ان کے بارے میں نقطہ نظر ہے جو انہیں خیر یا شر بنا دیتا ہے۔ جتنے زیادہ وسائل ہوں گے، اگر ان سے اللہ سے بے فکری آئے گی، وہ گویا اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن گئے، اور اس کے نتیجے اگر ان وسائل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہوگا تو گویا اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ تو یہ بات آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو اب اگر آپ اپنے پروفیشن پر محنت کریں گے
تو یہ محنت من جانب خیر ہوگی، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے جو ابھی آپ کے سامنے نعمان مشتاق صاحب بیان کر رہے تھے، تو وہ اللہ کی رضا کا مقصد سامنے ہوگا تو یہ سارا کام در حقیقت ایک اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اب آ جائیں اسی سورہ انبیاء کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک مستقبل کا منظر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کھیل کود کے لیے بنائی ہے، اللہ نے ان نفی کی کہ وَلَوْ أَرَدْنَا لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، اگر ہم نے کھیلنا ہی ہوتا تو اپنے پاس کھیل لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، بلکہ ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، وہ اس کا بھیجا نکال دیتے ہیں۔ یہ حق کی ضرب کبھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سر پہ لگائی، کبھی جو ہے نا طالوت نے جالوت کے سر پہ لگائی، یہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ یہ لگاتا رہا، اور بدر کے موقع پر مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے سر پہ لگائی، اور آخری دور کے بارے میں اسی سورہ انبیاء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ بات زبور میں لکھ دی تھی عام یاد دہانی کی باتوں کے بعد کہ اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے جو حق پرست ہوں گے۔ یہ دنیا میں نے باطل پرستوں کے لیے نہیں بنائی ہے، حق پرستوں کے لیے بنائی ہے۔ وقتی طور پر باطل جو ہے نا وہ عروج پا سکتا ہے، اسے دوام نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہوگا، حق اس پر غالب آئے گا، اور جو حق والے ہوں گے وہ غالب آئیں گے۔ اب غلبے کے لیے یہ وسائل درکار ہوتے ہیں، غلبے کے لیے یہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کو خلاف تیاری کرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے تیار کیے جاتے تھے، تو آج جو ٹیکنالوجی ہے اس پر محنت کرو۔ اب آپ اس اعتبار سے دیکھیں، اس کو سمجھ لیں کہ یہ اس کائنات کا اختتام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ حق غالب نہ آئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تو خیال آنا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ یہ پوری زمین پر خود حضور کے دور میں کیوں نہیں حکومت اسلامی قائم ہوئی؟ جزیرۃ العرب میں ہو گئی، چلے بعد میں صحابہ کے دور میں ہو جاتی، نہیں ہوئی تو ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وقت دنیا کے میں فاصلے ہی اتنے دور تھے کہ پاٹنے ممکن نہیں تھے۔ تو دنیا کو گلوبل ولیج کس نے بنایا؟ آج گلوبل ولیج ہے نا، تب ون ورلڈ آرڈر ممکن ہوا ہے نا۔ اگر گلوبل ولیج ہی نہ بنتا تو ون ورلڈ آرڈر کیسے ممکن ہوتا؟ اس کو ممکن اس ٹیکنالوجی نے بنایا ہے کہ آج پوری دنیا پر ایک حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ وسائل انسان کے پاس نہ ہوتے تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو گویا یہ پیش رفت اسی چیز کی طرف ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کے ذریعے سے ایک گاؤں کی صورت دے دی ہے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں انجیکٹ ہونا ہے اس ہدایت کو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اترے تھے، اور وہ اس کے نیک بندوں کے ذریعے سے ہوگی۔ اور جو مسلمان ممالک ہیں اس وقت موجود، ان میں سے جو ان وسائل میں آگے ہوگا اس کے ذریعے سے ہوگی۔ تو اگر وہ وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو دیے ہیں تو باقی دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ آپ غزہ کو روتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے، تو کیا وہی پلین لے کے مودی 7 مئی کو حملہ آور نہیں ہوا تھا؟ اس کے ذہن میں بھی وہی خناس نہیں تھا، ہم جب چاہیں جا کے تمہارے شہروں کے اوپر میزائل مار کے آ جائیں، جیسے کہ غزہ پر آ کے یہودی مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا نام اس نے رکھا تھا نیو نارمل، یعنی ویسے تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، اب نارمل بات ہے، لیکن کل سے یہ نارمل ہے کہ ہم جب آئیں تمہاری سرحدوں کو پامال کریں، تمہیں ماریں اور واپس چلے جائیں، یہ نارمل بات ہوگی۔ اس پر کوئی اچھمبا نہیں ہونا چاہیے تمہیں، اب یہی روٹین چلے گی۔ تو اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہوتے تو آج ہم کہاں ہوتے، کیا صورتحال ہوتی؟ اور وہ وسائل تھے تو کیا صورتحال ہوئی ہے؟ اب عرب و عجم جو ہے نا ہماری تعریفوں پر ہی کے پل باندھے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے اگلا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اگلا مسئلہ یہ شروع ہوتا ہے، یہ تعریفیں انسان کو بگاڑ بھی دیتی ہیں، خدا سے دور بھی کر دیتی ہیں، مستغنی کر دیتی ہیں، بے پرواہ کر دیتی ہیں۔
تکبر پیدا کر دیتی ہیں، گھمنڈ لائق کر دیتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے. دونوں باتیں ممکن ہیں ایک ہی واقعے سے. اور اگلی بات، شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیں، شکر کا ایک مسئلہ تو مانا تو وہ ہے جیسے میں نے شروع میں شکریہ ادا کیا. ایک یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ کھانا کھائیں تو الحمدللہ کہیں آخر میں، پانی پئیں تو آخر میں الحمدللہ کہیں. اسے کہتے ہیں شکر باللسان. ایک ہے جسے کہتے ہیں شکر بالقلب. یہ شکر بالقلب یہ ہے کہ یہ صرف زبانی سے نہ کہا گیا ہو، دل میں بھی وہ بات جو ہے نا، انسان قدردان ہو اس نعمت کا، اس احسان کا جو اس پر کیا گیا. لیکن امام راغب اصفہانی نے ایک تیسرا درجہ بھی بیان کیا، اور وہ ہے شکر بالجوارح. اپنے عمل سے اس احسان کا حق ادا کرنا، یعنی اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا پورا پورا استعمال کرنا. اللہ نے زبان دی ہے، جس خیر کے کام کے لیے دی ہے اس خیر کے کام میں اس زبان کا استعمال کرنا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو بیان کی صلاحیت دی تو اسے قرآن دیا کہ اپنی اس بیان کی صلاحیت سے قرآن بیان کیا کرو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لیکن اس زبان سے آدمی گانے بھی تو گا سکتا ہے. تھوڑی سی محنت کر کے محمد رفیع نہیں تو چلیں، تھوڑا سا اس سے نیچے والا تو بن نہیں سکتے. آج کل تو ویسے اگر وہ چل جاتا ہے، وہ کیا ہے ہمارا، نہیں اے آئی والا نہیں، ایک وہ جو موٹا سا ہے یار، چاہت علی خان بن سکتا ہے، تو اور بھی کام آسان ہو گئے ہیں. تو مطلب زبان کا ایک استعمال یہ بھی ہے اور زبان کا ایک استعمال وہ بھی ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں رکھ دیے ہیں. تو اسی طرح آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کر دی ہے، تو ایک اس نعمت کا تقاضا عمل سے اس کا جواب دینا بھی ہے. اور عمل سے جواب قوم کا، ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی، ہمیں وہ وسائل دیے جن کی مدد سے ہم نے حفاظت کر لی، تو اب اس کا وہ شکر کیا بنتا ہے؟ ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو فیصل مسجد ہے اس میں آ کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے نماز پڑھائیں، سارے مسلمان جمع ہوں، شکر 2 رکعت نماز شکر ادا کریں. لیکن ملکی سطح پر شکر کا تقاضا کوئی اور ہے. میں 2-4 منٹ میں ہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ تقاضا یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے، تو تمام انسانوں کی فطرت میں اسلام ہونا چاہیے نا، تب دین فطرت ہے. وہ فطرت آپ جانیں کیا ہے جو سارے انسانوں میں کامن ہے؟ وہ عدل ہے، جسٹس ہے. مجھے بتائیں، گورا ہو یا کالا، عدل کا خواہش مند ہے یا نہیں؟ عیسائی ہو یا یہودی، عدل کا خواہش مند ہے یا نہیں؟ مغرب کا ہو یا مشرق کا انسان، عدل کا متلاشی ہے یا نہیں؟ تو یہ وہ کامن شے ہے جو انسانی فطرت ہے. اور اس عدل پر مبنی نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ریاست و ماں جیسی یہ صرف حضور نے قائم کیے. دنیا اس کی تلاش میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، کبھی جمہوریت، کبھی کمیونزم، کبھی چائنا ماڈل، کبھی کیا اور کبھی کیا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ شے نہیں ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. وہ شے مسلمان صندوق میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جسے ساری نوع انسانی تلاش کر رہی ہے. تو اس ریاست کا شکر یہ بنتا ہے کہ دنیا کو اس نظام کا ایک نمونہ بنا، رول ماڈل جسے کہتے ہیں، وہ بنا کے ایک جدید ریاست ہے ہماری. ہم اس کے اندر آج تمام مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ اس عدل اجتماعی کا ماڈل ہے. تو آج دنیا پر حملہ کرنے کی ضرورت ہوگی، دنیا فتح کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس گلوبل ویلیج میں آپ کسی ایک جگہ پہ ایک ویلفیئر سٹیٹ، سسٹم آف سوشل جسٹس، اس کا ایک نمونہ پیش کر دیں، دنیا خود اس کی طرف لپکے گی اور ٹوٹے گی اس کی طرف. یہ پاکستان کا شکر ہوگا جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا. دعویٰ بھی یہی کیا تھا، قائد اعظم نے بھی یہی بات کہی تھی، علامہ اقبال نے بھی یہی بات کہی تھی. علامہ اقبال نے پاکستان کا نام آنے سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے صاف نظر آتا ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک آزاد ملک وجود میں آ جائے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں.
اور قائد اعظم نے بار بار جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ دکھا سکیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا سکیں، یہ نہیں، وہ تو ہم مدارس میں بہت کھلے ہوئے ہیں، وہ سکھائیں گے. اصل میں یہ تھا دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا سکیں. یہ ہے عدل سے متعلق چیز. جب ہم یہ کر کے دنیا کو دکھائیں گے تو در حقیقت ہم پاکستان کے مقصد کو بھی پورا کریں گے اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا شکر بھی ادا کریں گے. اب یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہو، نیشنل ایجنڈا، نیشنل ہدف، گول، اور اس کے بعد اگر ہم یہ ساری محنت کر رہے ہوں ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی، وسائل جمع کرنے کی، اس مقصد کو سامنے رکھ کر، تو یہ سارا نیکی کا کام بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئرٹی عطا کرے، جو ہم کریں سوچ سمجھ کے کریں، ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے کریں، تو ہر کام اس میں خیر ہے. اپنی بنیادی ذمہ داریاں جو دینی ہیں وہ ادا کرتے ہوئے یہ پوری زندگی کو بھی اگر اس رخ پہ لے کے چلیں، اس ہدف، بڑے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ خیر و برکت کا باعث ہے. اس میں کوئی گلٹی نہیں ہونا چاہیے کہ میں کوئی دنیا کا کام کر رہا ہوں، یہ وہی کام ہے کہ جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.